जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह तू कबला अन तमूतु, मरने से पहले मर जाओ। या बंदे कहेंगे यार बड़ा बेवकूफ़ बंदा है कि साहिवाल से सामान उठा के यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ना छत है ना इसके लिए जो है वो बारिश रोकने के लिए कोई चीज़ है, लाखों साल हैं, करोड़ों बरस हैं, फिर क़यामत आनी है। बारी ताला मेरा जिस्म जो है क़यामत तक सही सलामत सजदे में होना चाहिए। अगर वो पुल सिरात पे तुमने चलना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए तुम्हें। आज का हमारा मौजू है अपने नफ्स का मुहासबा करना कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमने क्या अमाल किए और हमें किन अमाल पे अफसोस है और अमाल अमाल पे हमें खुशी है। यहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल की पाकीज़ा कलाम से आगाज़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अल्फाज के साथ ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर जान को ये देखना चाहिए कि उसने अपने कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह ताला फरमाता है डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे आमाल की खबर रखता है कि तुमने जो भी अमाल किए हैं या करोगे, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे सारे अमाल को जानता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो फरमान है, आप अदल इंसाफ के पैकर हैं जिनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुज़रता और अल्लाह तबारक व ताला से हर वक्त डरते रहते और अल्लाह तबारक व ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में जिनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है। और आज भी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं, वो फरमाया करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू। आप फरमाते थे उस दिन के हिसाब से पहले अपना हिसाब खुद कर लो, कि उस दिन तुमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, तुम्हारा हिसाब होना है, उस हिसाब होने से पहले तुम खुद पहले अपना हिसाब कर लो। और फिर फरमाते थे वाजिनू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुज़नू, कि उस दिन तुम्हारा वज़न किया जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल को तोला जाएगा और ख़ुद भी अपना वज़न कर लो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर कितने अमाल हैं, तुम्हारे अंदर कितना नेकियों का वज़न है। हर बंदा अगर अपने जो है वो अंदर गिरेबान में झांके तो उसे पता चल जाता है, यार मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं, इतनी खामियां हैं। अपनी खामियों से भी हम वाकिफ़ हैं, अपनी खूबियों से भी हम वाकिफ़ हैं। तो इसलिए आप फरमाते हैं लोगों अपना वज़न खुद कर लो, उस बारगाह में, उस तकड़ी में तुम्हारे अमाल को तोला जाना है कि जिस तकड़ी में जो है वो ज़र्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं हो सकती। कि आज दुनिया में लोग जो है वो तरह तरह के मामलात करके एक पल्ला भारी कर लेते हैं, एक पल्ले को हल्का कर लेते हैं, नीचे कोई चीज़ लगा देते हैं, तोलने में कमी कर लेते हैं। लेकिन फरमाया उस हिसाब में, उस तकड़ी में कोई कमी नहीं होनी। इसलिए उस वज़न होने से पहले अपना वज़न खुद कर लो, अपने अंदर खुद देख लो। अल्लाह अकबर। आप फरमाते, आपने फरमाया वतज़य्यनू लिल अर्दिल अकबर, फरमाया सबसे बड़ी पेशगी के लिए तुम तैयारी करो, कि जो तुम्हारी पेशगी होने वाली है सबसे बड़ी, तुम उसके लिए तैयारी करो, कि तुम अपने आप को तैयार करो उसके लिए कि यार मैंने फ़ला जगह पे जो है वो अगर जाना है, मेरा इंटरव्यू होना है, मुझे ये मिलना है, जॉब मिलनी है, फ़ला होना है, फ़ला होना है। घर में तोते की तरह बंदा वो सारी चीज़ें रटता है। आज छोटी सी मिसाल दे दूं, लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है।
تو لوگ، میں نے دیکھا وہ میرے بھائی نے لائسنس بنوانا تھا وہ بڑی گاڑی کا، اس نے ایپ کی ہوئی تھی، وہ ایپ میں بار بار وہ چیز کو پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ، اس کو بولتا، اس کو ایپ سناتی بولتی، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہا تھا. کیوں؟ یار میرا لائسنس بننا ہے، اگر چھوٹی سی بھی کمی رہ گئی تو جو ہے وہ میرا لائسنس نہیں بنے گا، جو ہے وہ لائسنس میرا جو ہے اس کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے. تو اگر یہ دنیا کا لائسنس گاڑی چلانے کے لیے ہمیں لائسنس کی ضرورت ہے، اور لائسنس کے بغیر جو ہے ہمارا چلان ہو جائے گا اور معاملات خراب ہوں گے، اور اسی لیے فرمایا کہ تمہیں آخرت کا بھی لائسنس چاہیے، کہ جیسے دنیا کی گاڑی چلانے کے لیے، راستے پہ چلنے کے لیے تمہیں لائسنس کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت کے راستے میں اگر چلنا ہے، اگر وہ پل صراط پہ تم نے چلنا ہے تو اس کے لیے بھی لائسنس چاہیے تمہیں. اور اس کا لائسنس کیا ہے؟ اس کا لائسنس نماز ہے. نماز یہ پل صراط کا لائسنس ہے، کہ جب بندہ نماز پڑھے گا نا، ادھر تیاری کی کہ یار میں فیل نہ ہو جاؤں، ادھر نماز بھی اچھے طریقے سے خشوع خضوع سے پڑھے، یار میں پل صراط پہ فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میرے پاؤں ڈگمگا نہ جائے، ادھر تھا کہ کبھی گاڑی ادھر ادھر نہ لگ جائے، اگر ذرا سی بھی ادھر لگ گئی، وہ اتنا جو ہے وہ راستہ بنایا ہوتا ہے، ذرا سی بھی ادھر لگ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو وہاں پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ذرا سے بھی پل صراط پہ ڈھول گئے تو بندہ گیا، جو اتنا جو ہے وہ باریک ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. بڑی پیشگی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اب بندہ اپنے آپ کو جج کیسے کر سکتا ہے، اپنا محاسبہ کیسے کر سکتا ہے، یہ بڑا اہم چیز ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بزرگوں نے کچھ طریقے بیان کیے ہیں. ایک دفعہ شاید پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، لیکن اچھی چیز کو بار بار بیان کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے جب کان پہ بار بار وہ آواز دستک دے تو ہو سکتا ہے کہ دل کی کھڑکی جو ہے وہ کھل جائے اور بات دل کے اندر سما جائے اور بندے کی دین دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. اللہ اکبر. تو اب 3 طریقے جو ہیں بزرگوں نے لکھے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، ان 3 طریقوں سے کریں. پہلا طریقہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ ہے موازنہ. موازنہ یعنی وزن کرنا، کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ اچھی چیز کو رکھ لیں اور ایک طرف بری چیز کو رکھ لیں، یعنی ایک طرف آپ اچھے اعمال رکھ لیں، ایک طرف برے اعمال رکھ لیں، اور دیکھیں یار میرے اچھے اعمال زیادہ ہیں یا میرے برے اعمال زیادہ ہیں. یہ ہے موازنہ کرنا. اپنا خود موازنہ کریں کہ اس دن تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آج ہم خود اگر موازنہ کر لیں گے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یار یہ کیا ہوا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، کہ ہم پہلے ہی مر گئے موت سے پہلے؟ نہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت تو آنی ہے، سب کچھ تمہاری یہ دنیا کے معاملات تو ختم ہونے ہیں موت سے، لیکن تم پہلے سے دنیا کے معاملات کو ختم کر دو، اپنے نفس کو مار دو تم. اور جب اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو گے تو پھر موت میں آسانی ہو جائے گی، پھر قبر میں آسانی ہو جائے گی، کہ قبر کی تیاری پہلے کی ہوگی تو ہمیں جو ہے وہاں پہ جانے پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم بڑی آسانی سے وہاں پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ آسانی سے وہ جو آخرت کی زندگی ہے بسر کر لیں گے. لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی، بدلو ساہیوال سے کوئی بندہ یہاں پہ منیر کالونی میں آتا ہے اور کہتا ہے یار میں نے منیر کالونی میں رہنا ہے، اور وہ اپنا سارا سامان باندھ کر یہاں پہ آ جاتا ہے، اور نہ مکان بنایا ہے، نہ پلاٹ لیا ہے، نہ گھر ہے، نہ رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بندے کہیں گے یار بڑا بے وقوف بندہ ہے کہ ساہیوال سے سامان اٹھا کے یہاں پہ آ گیا ہے، یہاں پہ نہ چھت ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ بارش روکنے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ دھوپ سردی جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے سایہ ہے، یہ کہاں پہ رہے گا؟ یہ بڑا بے وقوف بندہ ہے. ارے دنیا میں تو ایسے بندے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، تو کبھی ہم نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ یار میں بڑا بے وقوف بندہ ہوں کہ میں نے اس قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس قبر کے لیے، اس گھر کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. وہ میرا گھر ہے، میں نے نہ وہاں پہ جو ہے وہ اینٹ لگائی ہے، نہ وہاں پہ میں نے جو ہے وہ مٹی کو صاف کیا ہے، نہ وہاں پہ میں نے روشنی کا انتظام کیا ہے، وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں پہ دنیا کی کوئی لائٹ جو ہے وہ نہیں چلے گی، ٹارچ نہیں چلے گی، نہ کوئی انتظام ہوگا. تو ہم نے اس قبر کی روشنی کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر نہیں کیا تو صاحب آج بھی وقت ہے، کر لیں.
ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، سال چلا گیا ہے، گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے تمہاری سانس گلے میں اٹکی ہوئی ہو اور اس وقت بھی توبہ کر لو تو میں پھر بھی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ ابھی ہو سکتا ہے چند سانسیں باقی ہوں تو اس سانسوں کو اپنے رب کے نام کر دو، توبہ کر لو۔ تو فرمایا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے موازنہ۔ اب موازنہ کیا ہے؟ فرمایا انعامات اور عبادات، ان میں جو ہے وہ موازنہ کرنا کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں انعام کتنے عطا فرمائے ہیں اور ہم عبادت کتنی کرتے ہیں، کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے اور ہم اس کی عبادت کتنی کرتے ہیں، کتنا جو ہے اس پہ جو ہے وہ شکر بجا لا رہے ہیں، اور کتنے انعامات جو ہے رب ذوالجلال کے ہم پر ہیں اور ہماری عبادت اس کے مقابلے میں کیا ہے، یہ ہمیں آج سوچنا ہے کہ یا رب ذوالجلال کے سر سے لے کر پاؤں تک کروڑ انعام ہیں ہم پر، کیا ان انعامات کے بدلے میں کوئی ہماری ایسی نیکی بھی ہے کہ جو ان انعامات میں سے ایک انعام کا بھی مقابلہ کر سکے؟ سارے انعاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیا احسان کیے ہیں ہم پہ، سب احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، کہ سوچیں کہ کیا رب ذوالجلال کے جو ہے ہم پہ احسان ہے، ان میں سے ایک احسان کا بدلہ بھی ہماری عبادت اس کا مقابلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ جب یہ بات سوچیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ بڑے دور تک چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب کعبہ کی قسم ہے، بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھ لے، بندہ ساری زندگی عبادات کر لے، بندہ ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کا بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے غلاموں میں تشریف لاتے ہیں۔ جب اپنے غلاموں میں تشریف لائے تو میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ابھی میرے دوست جناب حضرت سیدنا جبریل میرے پاس آئے تھے۔ یا رسول اللہ کس لیے آئے تھے؟ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بندہ اپنا موازنہ کرے کہ عبادات کتنی ہیں، انعامات کتنے ہیں، اور ان انعامات کے بدلے میں ہماری عبادت کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج 5 نمازیں پڑھ کر یا ایک نماز پڑھ کر بندہ بڑا فخر سے کہتا ہے یار میں نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، میں یہ کرنے والا ہوں، وہ کرنے والا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہ تمہاری اس نماز، تمہاری اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان للہ عبدا من عبیدہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے، اور وہ کیسا بندہ ہے؟ فرمایا کہ عبد اللہ تعالی 500 سنۃ، فرمایا اس بندے نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنے 100 سال تک؟ ہماری عمریں 60 سال ہے، 50 سال ہے، ان میں سے بھی ساری ایسے ہی گزر گئی، کوئی 5 سال نماز پڑھی یا 10 سال نماز پڑھی، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو سجدہ کیا ہی نہیں، بعض ایسے ہیں کہ صرف عید شبرات پہ آتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ بس جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بندہ تھا جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 500 سال۔ اللہ اکبر۔ 500 سال۔ اور سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا تھا، اور یہ سمندر کے اندر پانی کھاری ہوتا ہے، وہ پینے لائق نہیں ہوتا، تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے ایک چشمہ میٹھے پانی کا جاری فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت لگایا کہ جب اس کو بھوک لگتی نیچے اترتا، وہ تازہ فریش میٹھا جو ہے وہ جنتی انار کھاتا، بھوک پیاس دور ہو جاتی۔ کہ جو رب کو راضی کرتا ہے پھر رب بھی اس کے لیے انعامات دیتا ہے نا، اللہ بھی اس پہ خوش ہو کے اس کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ یہ عابد ایسی عبادت کرتا رہا، اب وصال کا وقت قریب آ گیا، فوت ہونے والا تھا، تو اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں فسأل ربہ عز وجل عند وقت الاجل،
اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی باری تعالیٰ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں مرنے والا ہوں، لیکن ان یقبضہ ساجدن، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، میں باری تعالیٰ تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے جو رب کو راضی کرتے ہیں پھر رب ان کی مانتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے کچھ چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا باری تعالیٰ مرنا تو ہے آخر، لیکن میں نے سنا ہے کہ بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اور باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جب میں سجدے میں ہوں میں تیری جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، یا اللہ میں سجدے میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری روح پرواز کر جائے، میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، اور میں کل بروز حشر جب اٹھوں تو میں سجدہ کرتا ہوا اٹھوں۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ اس کی قبول کر لی، اور پھر اس نے دوسرا کہا باری تعالیٰ دوسری عرض یہ ہے وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثُهُ وَهُوَ سَاجِدًا۔ کہا باری تعالیٰ سجدے میں مروں اور نہ زمین کی کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے، نہ فضا میں کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے، یعنی کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچائے، یہ لاکھوں سال ہیں، کروڑوں برس ہیں، پھر قیامت آنی ہے، باری تعالیٰ میرا جسم جو ہے قیامت تک صحیح سلامت سجدے میں ہونا چاہیے، میں اس پہاڑی پہ رہوں اور میں سجدے میں رہوں اور میرا جو ہے وصال ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہم آتے جاتے اس بندے کو دیکھتے ہیں، آج بھی اس پہاڑی پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی بھی جو ہے وہ آرزو کو قبول کر لیا۔ اب جب قبول کر لیا اب کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اب میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اب جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا تو رب ذوالجلال اس شخص کو پکارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا عبد الجنہ برحمتی، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے میں جنت عطا کر دو، اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو میری رحمت کی وجہ سے۔ اب وہ 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا سجدے ساجد بندہ کہے گا ربی بل بھی عملی، باری تعالیٰ 500 سال عبادت کرنے کے باوجود پھر تیری رحمت سے مجھے جنت مل رہی ہے، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا عبادت گزار تھا، 500 سال سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے، باری تعالیٰ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر فرمائے گا ادخلوا عبد الجنہ برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت دے دو۔ پھر کہے گا نہیں باری تعالیٰ میں عمل کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں، اللہ تیسری بار پھر فرمائے گا ادخلوا، اسے جنت میں داخل کرو میری رحمت کی وجہ سے، نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قائسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملہ، کہا اب اس کے اعمال کا بھی حساب کر لیتے ہیں کہ جو اترا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو کہا آؤ اس کی اعمال کا بھی حساب لے لیتے ہیں اور اس کی جو ہے نعمتیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اعمال کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس بندے کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتوجد نعمت البصری قد احاطت بعبادتی 500 سنۃ، اب اللہ رب ذوالجلال اس کے 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا اور رب کائنات اس کی آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ کہتا ہے میں اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے اس پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کہا میں ساری نعمتیں نہیں گنواتا، فقط آنکھ اس کی نکالو ایک پلڑے میں رکھ دو اور 500 سال کی عبادت، اب ذرا سوچنا گریبان میں جھانکنا، وہ 500 سال کی عبادت ہے، ادھر ہماری جو ہے 10-15 سال کی عبادت ہے اور وہ 500 سال کی عبادت کا کیا عالم ہے اور ہماری اتنی تھوڑی عبادت کا کیا عالم ہے۔ اب اللہ فرمائے گا اب اس کو جو ہے وزن کرو، دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ میری
دی ہوئی نعمت جو ہے 500 سال کی عبادت مقابلہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور جب تکڑی اٹھائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھ کا وزن بڑھ جائے گا اور ساری زندگی کے اعمال دیے ہوئے کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ابھی تو آنکھ کو تولا ہے، ابھی تو زبان باقی ہے، ابھی چہرہ باقی ہے، ابھی ہاتھ باقی ہیں، ابھی تو پورا تیرا جسم وجود باقی ہے، ایک ایک رگ تیری باقی ہے، ابھی تو آنکھ کا حساب جو ہے وہ تو نہیں دے سکا، ابھی تو آنکھ کا حساب تیری 500 سال کی عبادت نہیں دے سکی، تو پورا وجود جو اتنی بڑی تیری نعمت میں نے تجھے دیا ہے وہ کیسے مقابلہ کرے گی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال کے جو ہے وہ حساب سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اعمال کے بدلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، رحمت نہیں چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ضمیروں، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے کہا، وہ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اے اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے منہ کا لے، تے جے میں ویکھا عملاں ولے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، ادھر 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو ہماری یہ چھوٹی سی عبادتیں جو ہے ہمارے پورے وجود کا کیسے حساب کر سکیں گی؟ جے میں ویکھا عملاں ولے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ اللہ اکبر۔ یا نبی یا اللہ، اب جو یا نبی یا غوث اعظم، اب جب جو ہم نے پڑھا ہے، جو پڑھی ہیں، میاں صاحب اس پہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے پڑھے داتوں مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھے بھی اتنی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، فلاں پڑھا ہے، فرمایا نہیں، پڑھے داتوں مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے امتا روڑ دوے دودھ کڑے تو فرمایا یہ میرے جو ہے وہ ایک نعمت آنکھ جو ہے اس کی 500 سال کی عبادت جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی، اب تیرا پورا وجود کیسے کرے گا؟ تو ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا باری تعالیٰ میں تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت عطا کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میرے بندے کو جو ہے وہ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا سب سے پہلے موازنہ کرنا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی انعامات کتنے ہیں اور پھر ہماری عبادات کتنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ہے ابھی حسنات و سیئات میں موازنہ، نیکی اور بدی میں موازنہ، کہ گناہ کتنے ہیں اور ہماری بدیاں کتنی ہیں۔ ہمارے یہ سال جو گزر گیا ہے اس میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ آج ہر بندہ ایک دوسرے کو مبارکباد، سال ابھی جو ہے رات 12 بجے تک لوگ جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی
12 سے اوپر سوئی جائے گی، 1 سیکنڈ اوپر جائے گا، میں اپنے فلاں کو میسج بھیجوں گا، ہیپی نیو ایئر، میں مبارکباد دوں گا، میں اسے یہ کروں گا وہ کروں گا. یعنی یہ ساری رات جاگ کر جو ہے وہ سال کی جو ہے اگلے سال کی خوشی کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہے کہ یار ہم نے پورے سال میں کیا ہے؟ ہم نے کون سے خوشی والے کام کیے ہیں؟ ہم نے کس کا دل جوڑا ہے؟ ہم نے کس کا دل توڑا ہے؟ ہم نے کتنوں کو راضی کیا ہے؟ ہم نے کتنوں کو ناراض کیا ہے؟ کبھی یہ بھی اس رات کو ہم نے ساری رات جاگ کے سوچا ہے کہ ساری رات جاگتے رہے ہوں، صبح تہجد میں دعا کریں باری تعالیٰ جو تیری مجھ سے جو ہے وہ نافرمانیاں ہوئی ہیں اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. نہیں سوچتے، لیکن یہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ دوسری کو دیکھتے رہتے ہیں. تو فرمایا اپنی سیئات، اپنی برائیاں اور اپنی نیکیوں میں مقابلہ کریں، کتنے جو ہے وہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں. پھر فرمایا کہ ماحول کے لحاظ سے بھی ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ رب کائنات نے ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگا دی ہے، ہر چیز اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ چاند سورج جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ کوئی بھی اپنے حصے میں جو ہے آگے پیچھے نہیں بڑھتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نظام دیا ہے، ڈیوٹی دی ہے، وہ ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا جو رب نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے ہم وہ ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ رب نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں، جو حکم دیا ہے، کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اور اس کے بعد ایک بات ہے جاسوسی کرنا، کہ اپنے نفس کی جاسوسی کرنا، اپنے آپ کی جاسوسی کرنا، کہ آدمی جو ہے وہ کوئی ایسا اس نے کام کر لیا ہو تو وہ گھبراتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے کہ یار کوئی میری جاسوسی نہ کر رہا ہو، کوئی مجھے جو ہے وہ دیکھ نہ رہا ہو، کوئی جو ہے مجھے اس کام کرتے ہوئے میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہو اور میں یہ کام کر لوں اور میں پکڑا جاؤں. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں یار ویڈیو بن جائے گی، سوشل میڈیا پہ دی جائے گی، ہمیں جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی. لیکن کبھی ہم نے اس قدرت کی آنکھ کے بارے میں سوچا ہے جو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ وہ ذات جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ اعمال کر لیے تو پتہ نہیں میں ایسے ہی چھپ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں اگل دے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ اتدرون ما اخبارہا، کہ وہ خبریں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے پوچھا اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ تو فرمایا ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظہرہا. فرمایا یہ ہے زمین اپنی خبریں دے گی. فرمایا جو کسی غلام نے، کسی شخص نے فرمایا اس زمین پر کیا ہوگا، رب کائنات جو ہے وہ سارے اعمال کو اس زمین سے حساب لے گا. یہ زمین بتائے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. فرمایا آج زبان پہ مور لگا دی جائے گی، بندے کے ہاتھ بولیں گے، بندے کے جو ہے وہ کان بات کریں گے، بندے کا پورا وجود بات کرے گا، بندے کا ہر اعضاء بتائے گا باری تعالیٰ یہ اس نے کام کیا، یہ کام کیا. وہ جگہ بول کے بتائے گی باری تعالیٰ اس نے یہ کام کیا، یہ یہاں پہ برائی کی، یہاں پہ یہ بلائی کی. یار یہ کتنا اچھا ہوگا، یہ آخری جملہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ کتنا خوب ہوگا، یہ کتنا کمال ہوگا، یہ کتنی اچھی بات ہوگی، یہ کتنی اعلیٰ بات ہوگی. کل جب بروز حشر رب کائنات جو ہے وہ عدالت میں پوچھے زمین سے، اے زمین بتا یہ میرا بندہ اس جو ہے کائنات پہ رہا، تجھ پہ رہا، اس نے کیا کیا کیا، اس نے کیا کیا اعمال کیے. زمین بول اٹھے کہے باری تعالیٰ یہ وہ تیرا بندہ ہے، اس کی جبین تیری اس زمین پر جھکتی تھی اور کہتی تھی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. کاش ایسا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.